बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारान यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आज हफ्ता है 18 मुहर्रमुल हराम है, 4 जुलाई और 19 हाड़ की तारीख है। 19 होवे, 20 होवे, शुक्र शनि कोई भी हो, हमारी तो दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगी। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, हमेशा अपनी अमान में रखे, दुश्मनों के हसद से बचाए और साजिशों से बचाए, आपको, आपके बच्चों को, आपके अहल खाना को सेहत तंदुरुस्ती वाली, नेक नामी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आज ये समझ लें कि वो जो क्या कहते हैं रज़ा डार वाला केस है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ 2-3 नवे टर्निंग पॉइंट आए ने। टर्निंग पॉइंट बड़े ज़बरदस्त। एक तो इसाक डार साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा हो गया और बड़े संजीदा प्लेटफॉर्म से हुआ है। अब ये देखना ये है कि ये जो उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा हुआ है, ये कहाँ पे बनने लगता है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बात याद रखें, एक बोरी होती है ना बड़ी मजबूत, उसमें जब एक दफ़ा सुराख हो जाता है ना, फिर वो बोरी रुकती नहीं है। इसाक डार से इस्तीफ़ा तलब करने का मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ों का डिक्लाइन शुरू हो चुका है। जिस तरह पंजाब में नई एक्टिविटीज़ जल्दी जल्दी सामने आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं सिस्टम में कोई तेज़ी आई है और ये तेज़ी ही है जिसकी वजह से बहुत सारे इवेंट इस तरह हो रहे हैं कि जो इस वक्त हुक्मरान लोग हैं उनके हाथ में कंट्रोल में होने के बावजूद चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। इसका मतलब है कि कोई और भी है जरा आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ एक्सपोज कर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी चीज़ ये है, मैंने ईमानदारी की बात है सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ बात करता हूँ जब मुझे नहीं होती तो, लेकिन सुहेल अफरीदी ने परसों जो कॉन्फ्रेंस थी जेल रिफॉर्म्स की, उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। वो खैर जो काम किया वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर जो कुछ बात की, ये वही चीफ जस्टिस हैं बकौल उनके जो उनका फ़ोन नहीं सुनते थे, उन्हें मौका मिल उन्हें गेम पाती। क्या गेम डाली है ये मैंने आपसे करनी है। और एक खबर और भी है, खबर सेंसिटिव है और होता यही है कि कभी हम अगर कोई इंडिया के हवाले से बात करें ना तो ठप्पा लग जाता है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में जो इस टाइम टेंशन अपने अरूज पे है और होनी भी चाहिए, अगर वो हमारा पानी रोकेगा तो ये रोकने तो नहीं देंगे। ये खाली किसी पार्टी का तो मामला ही नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान का मामला है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुल्क ने छाल मारती है। क्या छाल मारी है, कैसे मारी, किसने मारी है, ये आपसे करना है। बाकी आपको मुबारक को इस्तेकाम पार्टी आज़ाद कश्मीर में बल्ले बल्ले हो गई होती। आज भी को कल भी इस्तेकाम पार्टी के अलीम खान साहब से मुलाकात की है। बहुत सारे लोगों ने, वज़ीर आज़म साबिक तो मिल ही गए थे, उनके साथ जनाब अली उस वक्त के जो वज़ीर थे एक, उन्होंने भी शिरकत इख्तियार कर ली थी। लेकिन कल भी उनसे वहाँ पे आज़ाद कश्मीर की बड़ी अहम शख्सियात ने मुलाकात की और IPPs में शमूलियत का ऐलान किया। ये किसके तोन पे गर्दन पे वो गोडा आने लगा है, किसकी अकड़ी हुई गर्दन जो है ना उसके ऊपर ये घुटना रखा जा रहा है। और क्या वो एक तरफ नून लीग की बारी शुरू हो गई है, इसाक डार, पंजाब के वज़रा, मरियम साहिबा के ख़िलाफ़ कंपेन, स्पीकर का सामने आना। दूसरी जानिब एक और जो बंदा है ना, एक और पार्टी जो है, सॉरी बंदा कितों आ गया, उसकी तोन पे भी सरिया रख दिया गया, यानी उसकी गर्दन पे सरिया रख दिया गया है। ये मेरे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अच्छा, पहले आ जाइए इसाक डार साहब की तरफ। इसाक डार साहब के जो केस का, उनके नवासे का जो केस है, अब वो तो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। और देखना ये है कि CCD जो है वो इस मामले में कहते हैं जी वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उनकी। तो अब देखते हैं CCD क्या करती है। क्या किसी के नेफे में पिस्तौल चलती है कि नहीं चलती। बड़ी पिस्तौलें चली है ना नेफे में लोगों के। तो अब तो जो FIR है आप बच्चों को ना पढ़ाएं, खुदा का वास्ता है वो FIR बच्चों से दूर रखें, बल्कि मैं कहता हूँ जवानों से भी दूर रखें। कानों से धुआं निकल रहा है, अस्तगफुरुल्लाह। जो FIR पढ़े, मैं तो डर गया कि ये क्या FIR है, जो क्या कुछ इसमें नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ उस FIR को पढ़ के। और
اس میں ایک چیز نہیں سمجھ آئی. انہوں نے کہا جی ایک بلو کپڑے والا تھا, ایک پتہ نہیں روٹی خاکستری سا کپڑا تھا, ایک کالے کپڑے والا تھا, انہوں نے جو کچھ بھی کیا. لیکن اس میں ایک لفظ باس استعمال ہو رہا ہے کہ جی باس باس باس. یہ باس کون ہے؟ ایک نوا کہانی ٹرن آ گیا کہ یہ جو اپنے رضا ڈار صاحب ہیں, ان کا باس کون ہے جو باس کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے جس کو. اس کا مطلب ہے کہ اصل تو چہرہ کوئی اور ہی ہے. رضا ڈار تو جو ہے وہ بیچارہ 22-23-24 سال کا لڑکا کہا جا رہا ہے, حالانکہ 23 اور 24 سال تک کو کاکے مننے نہیں ہوتے, جو پوری دنیا پھر رہے ہیں لڑکیوں کو لے کے, کیا کہتے ہیں ملک کی سیریں بھی کر لی ہیں, اور ان کو چھوڑا کاکا نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو باس ہے, اب اس کو کیا چھپایا جائے گا, کیا ہوگا؟ اگر چھپایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا ہی بڑا کام ہے. لیکن جو اپنے فیصل واؤڈا صاحب ہیں, جن کے متعلق میں ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں نہیں بول دی میرا یار بول دا. فیصل واؤڈا جدوں بھی گل کرے گا نا, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ جو پرانی کہاوت ہے کہ بولتا جب بھی بولتا کفن پھاڑ کے, وہ والی بات نہیں کہہ رہا. لیکن فیصل واؤڈا جب بات کریں گے نا تو سمجھ لے کہ ان کے پیچھے کوئی اور ہی ہے. فیصل واؤڈا صاحب نے ٹویٹ کی ہے, وہ کہتے ہیں جی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اوپر سے ماشاءاللہ وزیر خزانہ بھی پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے. مبینہ طور پہ ان کے قریبی رشتہ دار مبینہ نواسے پر غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلا کر مبینہ ریپ, تشدد, بھتہ خوری کے الزام سامنے آئے, جس کے بعد غالباً متعلقہ غیر ملکی سفارت خانے نے مداخلت کی ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت مبینہ واقعوں کو دبانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے. اس کیس کو ریپ کے بجائے بھتے تک محدود رکھنے کی مبینہ کوشش ہو رہی ہے. وہ تو ہو نہیں سکتا, ایف آئی آر کٹی گئی, اور ایف آئی آر میں جو کچھ بھی ہے نا وہ ریپ سے بھی آگے کی چیزیں, چھڈو ریپ سے بھی آگے کی جو سرے میں, میری بہنیں میری مائیں بھی یہ پروگرام دیکھتی ہیں, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میری بہن میری ماں, میں صبح غلیظ قسم کی باتیں کر رہا ہوں, لیکن بات کہیں اور کچھ اور ہی ہے ایف آئی آر میں. اچھا جی, وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کا 164 کا بیان جو اب سامنے آ جانا چاہیے وہ منظر عام پر نہیں آئے, یہ بھی ہو گیا. کہتے ہیں یہی وہ جمہوری جنازے ہیں جن 500 افراد نے اس ملک پر ایلیٹ کلچر کے تحت قبضہ کیا ہوا ہے. بلے بھائی بلے, وہ فیصل واؤڈا بھی سسٹم کے خلاف بول پڑے جمہوریت کے نام پر. کچھ جمہوری جنازے کئی سالوں سے ملک کو لوٹ رہے تھے اور اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں. یہ لیں جی, کس کو کہہ رہے ہیں کہ کئی جنازے کئی سالوں سے ملک کو لوٹ رہے تھے, اب عزت بھی لوٹ رہے ہیں. افسوس کی بات ہے ان جمہوری جنازوں کی اولاد در اولاد دو کے ہاتھوں پاکستان کی قسمتوں کے فیصلے ہیں. واؤڈا صاحب انہی کے ووٹ سے آپ بنے سینیٹر, آپ کو اتنی جوش اور غیرت آ رہی ہے تو انہی کے ووٹ سے تو آپ سینیٹر بنے بھائی, جن کو آپ کہہ رہے کہ پہلے یہ ملک کو لوٹ رہے تھے اب عزتیں لوٹ رہے, اور اب ان کی اولادیں جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہیں. جمہوری پارٹیوں اور جمہوری جنازوں کی جو چیز ایکسپوز کرتا آ رہا ہوں, پاکستانی قوم دیکھے کیسے پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے لیڈر خواہ اپوزیشن کے یا حکومت میں یا اتحادی کسی ایک کا بھی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا. یہ بات ٹھیک ہے, اس پہ تو مریم صاحبہ کو یا مریم اورنگزیب صاحبہ کو یا عظمہ بخاری کو اب تک بیان دے دینا چاہیے, ہینا پرویز بٹ صاحبہ کو دے دینا چاہیے. وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فٹافٹ سارا کام کرتی ہیں, یا ان کی توجہ کسی اور طرف ہوگی, بھائی مجھے نہیں پتہ کس طرف ہوگی, میں کوئی بات کہوں نہ. اس کے اوپر جناب علی خواتین کے حقوق کے نام نہاد چیمپئنز بول رہے ہیں, بس خاموشی ہے, کیونکہ ان سب سیاستدانوں میں 500 ایلیٹ کلچر کے جمہوری جنازوں کے مفادات ہیں. یہاں تک تو ٹھیک تھی. اب وہ کہتے ہیں جناب علی, انہوں نے جو اصل بات کی, انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے کہ ذرا اخلاقی طور پہ کیا کہتے ہیں ذرا بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور استعفیٰ دے دیں. کہتے ہیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2022 کوئی جمہوری لیڈر پاکستان میں بیمار نہیں ہوا. میں نے کیوں کہا تھا اس کا جواب بھی جلد دوں گا. میں نے ہر بات جو پہلے کی ہے کہ آج کر رہا ہوں, وطن واپسی پر بھی کروں گا, اس پر کھڑا ہوں. گنہگار آدمی, میری توکل اللہ پہ ہے. اللہ پہ ہی ہے نا, آپ تو کسی اور کے توکل کے بھی بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں بھائی, آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں. اینی وے جی یہ چھوڑو جی, بس جتنا کو بولنا تھا میں نے بول لیا. اسحاق ڈار صاحب سے مانگا جا رہا ہے استعفیٰ. انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کوئی وہ ٹی ٹی والا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی پیسوں کے ٹرانسفر کا معاملہ, یہ اخلاقی معاملہ, اور پورے دنیا میں پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے.
اور آپ کے نواسے کا مبینہ نواسے کا جو ہے نام آ رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ویسے آپ کو یاد ہو نا، میں آپ کو بتاؤں جب نواز شریف صاحب مشکل میں تھے نا تو اسحاق ڈار صاحب نے 164 کا بیان دیا تھا کہ جی میں نواز شریف کے بیہاف پہ منی لانڈرنگ کرتا رہوں۔ اب مجھے نہیں پتا اس بیان کا کیا بنا، لیکن یہ اٹ از آن ریکارڈ کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نواز شریف صاحب کے نام بیہاف پہ منی لانڈرنگ کرتا رہوں۔ لیکن پھر ہمارا قانون ہے نا، اب تو نفے میں کسی کے پستول نہیں چلے گی، نہ سی سی ڈی کو کوئی فرق پڑے گا، نہ ہی کیا نام ہے حکومتی وزراء اس کے اوپر بات کریں گے، چپ کر کیسے بیٹھے ہوئے، کیونکہ بیچ میں کوئی نام بھی عجیب و غریب آ رہے ہیں نا یار، جیسے اب یہ نام آ گیا کہ بھائی باس، بھائی ہمیں کیا پتا باس کون ہے۔ لیکن وہ خواتین جو ہے اطلاعات یہ کہ پاکستان سے چلی گئی ہے، میں نے کہا تھا نا کہ آدھا کام ہو گیا، وہ چلی گئی، اس کے بعد یہ کیس ٹھپ ہوگا، پھر اطلاع آئے گی کہ پیسوں کا لین دین کا معاملہ تھا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میری 30% پیشن گوئی پوری ہوگی، باقی دا تسی ذرا ویٹ کرنا۔ لیکن اسحاق ڈار سے استعفیٰ طلب کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ایوب خان صاحب کے خلاف جب ایوب خان بہت طاقت میں تھا تو ان کے بیٹے کی کچھ اخلاقی اس کے حوالے سے جب میڈیا میں باتیں آئی تھیں تو ایوب خان کو آخر میں جا کے استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے ایوب خان میں ذرا تھوڑی سی وہ ہو، باقی لوگوں میں نہ ہو، مجھے نہیں پتا۔ پرسوں جو کانفرنس ہوئی اس میں مریم صاحبہ نے خطاب کیا، گڑ کی شیشی ٹوٹ گئی بیچاریوں کی، لرزہ طاری ہو گیا، پھر انہوں نے کرچیوں میں سے نکال کے وہ گڑ ایسے کر کے صاف کر کے کھایا ہوگا۔ لیکن اس میں جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھے ہوئے تھے تو سہیل آفریدی نے جو تقریر کی اور وہ حصہ میڈیا میں سے نکال دیا گیا۔ بڑی بات ہے کہ سہیل آفریدی نے چیف جسٹس صاحب کو سامنے بیٹھے ہوئے اور مخاطب کر کے کہا کہ جناب عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح ان کے کو ملنے نہیں دیا جا رہا، جس طرح ان کے ادویات کا مسئلہ بن رہا ہے، جس طرح ان کے کیا کہتے ہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جیسے ان کو قانونی رستے نہیں مل رہے، آپ بیٹھے ہوئے چیف جسٹس صاحب، آپ ان کو یہ حق دلوائیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس نے چھکا مار دیا اب سہیل آفریدی نے، کیونکہ اب یہ تاریخ کا حصہ بن گیا کہ چیف جسٹس صاحب کو ڈائریکٹ ایک صوبے کے الیکٹڈ سی ایم نے یہ ساری باتیں کی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سہیل آفریدی پہ آپ 100 باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جو بندہ جو کام کرتا ہے، جو کارروائی، اس کو ماننا چاہیے۔ سہیل آفریدی نے ایک چھکا مار دیا ہے چیف جسٹس صاحب کے سامنے، ان کے سامنے عمران خان کی حوالے سے جو ان کو عمران خان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے بیان کر کے انہیں تے اپنا ایک کام چکتا، اب ہو نہ ہو انہیں اب ٹل کھڑکاتا ہے انصاف دا، انہیں ٹلی کھڑکاتی ہے انصاف دی۔ اچھا جی، اب آجے طلعت حسین صاحب، آپ کو پتہ ہے بڑے نامور صحافی ہیں اور یہ صحافت کی ایلیٹ کلاس ہیں۔ میں ایلیٹ کلاس کیسے سمجھتا ہوں؟ ایلیٹ کلاس میں اسے سمجھتا ہوں جن کے براہ راست بہت اوپر رابطے ہوں، جو اوپر والوں کے اشاروں کے اوپر چیزیں کرتے ہوں اور پھر اس پہ فخر بھی کرتے ہوں، اس پہ شرم بھی محسوس نہ کرتے ہوں۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں میں ان کو صحافت کا ایلیٹ کلاس کہہ لو، ایلیٹ کلاس ہی کہیں، کیونکہ پاکستان میں ہم آئی ایم سوری ٹو سے یار ہم ہیں ہی پورے 2 نمبر لوگ، منافق لوگ، جھوٹے مکار۔ تو پھر ان جھوٹے مکاروں منافقوں میں جو شخص زیادہ جھوٹا مکار منافق ہوگا وہ اتنے اوپر پوزیشن پہ آ جائے گا۔ میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان کے بنت بائی ڈیفالٹ ایسی ہے کہ اس میں ایک آدمی کا سروائیو کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں پھائے لگ جائے گا، جیل پسوڑ دو گے، انہوں اونجی مار دو گے، کیونکہ پاکستان میں سچ بولنا، سچ سننا، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا، ایک نمبری کام کرنا، یہ اس کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے برا بھلا کہہ دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان میں ایک نمبر آدمی کی سروائیول ممکن نہیں ہے۔ طلعت حسین صاحب نے کہیں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ پانی کے اوپر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو چپکلش ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک جنگ ہو سکتی ہے۔ یہ میں بھی کہتا ہوں، اور اس جنگ میں اپنے پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کیونکہ کوئی ہمارا پانی بند کرے گا یہ ہمیں کسی طرح قبول نہیں ہے۔ پانی بند کرے گا ہم وہ جو بھی ہوگا ہم بند کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں رکھتا، لیکن طلعت حسین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان
معاملات کو سلجھانے کے لیے امریکہ کی انٹری ہو گئی ہے، اور وہی لوگ ہیں امریکنز جو ایران اور امریکہ کی صلح میں پاکستان سے مل کے کام کر رہے تھے۔ اب اگر میں یہ بتائیں کہ جب میں کبھی کوئی ایسی بات کہتا ہوں کہ جناب انڈیا سے مذاکرات ہی کریں، تو پھر میں یا کوئی اور یا کوئی اور یا کوئی اور، تو پھر بڑی باتیں کی جاتی ہیں، بڑے کچھ کہا جاتا ہے، لیکن میں یہی تو کہتا ہوں کہ آخر میں الٹیمیٹلی آپ کو صلح ہی کرنی ہوتی ہے بھائی جان، مذاکرات ہی کرنے ہوتے ہیں۔ یہ بھارت کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے، کیونکہ وہ جنگ سے ہمیں نہیں ہرا سکتا، اس نے یہ کر کے دیکھ لیا۔ ہم نے ان کے جس طرح طیارے گرائے پوری دنیا مانتی ہے، اب تو لوگوں اس میں نصابوں میں لکھا جا رہا ہے کہ جی ایک ملک نے کیسے 8 طیارے گرائے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے بھائی کہ اسے یہ سمجھ آ گیا کہ جنگ سے ہمیں نہیں ہرا سکتا۔ اب وہ جو حرکتیں کر رہا ہے، پانی کو بند کر دو، یہ کر دو، میں اس میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب دشمن سے آپ کیوں اچھائی کی توقع رکھتے؟ تجھے اپنے حل کیوں نہیں دیکھ دے؟ یا شیخ اپنے حل دیکھ، کوئی آپ نے ڈیم بنایا، کوئی پانی کے لیے ریزروز کوئی وہ کیا ہے، کروڑوں کا پانی آپ سمندر میں پھینک دیتے، بلین ایکڑ پانی جو ہے وہ آپ ضائع کر دیتے ہیں، تو آپ انڈیا کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال پاکستان نے یہ بات کیٹیگوریکلی انڈیا کو بتا دی ہے، سمجھا دی ہے کہ جناب اس پہ جنگ ہو جائے گی اور ہم پیچھے نہیں ہوں گے، اور بالکل ہونی چاہیے۔ اب طلعت حسین صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانی کے اوپر مذاکرات کرانے کے لیے آ گیا اور رابطے بھی شروع ہو گئے، لیکن اس کا ابھی بظاہر اعلان نہیں کیا جا رہا۔ نہ کرو، چلو نہ کرو بھائی، تھوڑی مرضی، نہ کریں آپ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو کبھی کبھی کوئی انڈیا کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، انڈیا کو ساڑھا پھوپھی دا پتر نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، اس نے پاکستان کو کبھی فائدہ نہیں پہنچایا، لیکن ہم یہ سب کہتے ہیں کہ ہم امن پسند ہمسایوں کی طرح رہیں، اور وہ پیسے جو ہم جنگوں پہ خرچتے ہیں عوام پہ خرچ دیں، عوام کا بھلا ہو جائے۔ بہرحال یہ مذاکرات کی خبر بہت اہم ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں اصل، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا چلا، آ کے کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا، یہ ان کا امیر خسرو صاحب کا وہ ہے۔ اچھا، ہن ہویا کہ آزاد کشمیر میں پچھلے 1 ماہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کہیں یہ فیصلہ سازوں کے کو ہے بھنک سی پڑی ہوئی ہے کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی تھی، اور وہ وہاں یہاں پہ کچھ حالات اس طرح کرنا چاہتے تھے، یہ کرنا چاہتے تھے، وہ کرنا چاہتے تھے۔ اب اچانک استحکام پارٹی مسنہ شہود پہ آئی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا سابق وزیر اعظم انہیں چلا گیا، باقی بھی چلے گئے، اور اب کچھ وہاں کے جو مقامی بڑے لیڈر ہیں، نثار عبدالی، سردار امتیاز، سردار افتخار، شہزاد فرید، مظہر قیوم، طاہر کھوکر، تقدیس گیلانی، عبدالقادر، یہ بھی اب سنے ہونے کیا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کی توہین پہ بھی، اور لکڑی کی کاٹھی کاٹھی پہ گھوڑا، گھوڑے کی دم پہ جو مارا ہتھوڑا، دوڑا 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 گھوڑا دم دبا کے دوڑا، پیپلز پارٹی کا برا وقت بھی شروع ہوا چاہتا ہے۔ اور آزاد کشمیر میں یہ طے کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں ملے گی یا سولو حکومت نہیں ملے گی، اور اب سمجھے پیپلز پارٹی کے لیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے نا سونے کی چڑیا ہے، تو اب یہ سونے کی چڑیا ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی سمجھے نکل گئی ہوئی ہے بھائی جان، جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں نہیں، جب چاہیں گے کرشمہ ساز وہ جو 7-8 استحکام پارٹی کی سیٹیں ایسے ہوں گی اور گیم گیا۔ یہاں پہ بھی میں نے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں کہ استحکام پارٹی کو ایک بڑی پارٹی کے طور پہ سامنے لایا جا رہا ہے۔ استحکام پارٹی کا ڈی این اے کہاں سے ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کا ڈی این اے کہاں سے ہے، اور وہ اس پہ شرماتے بھی نہیں ہیں، نہ انہیں اس پہ کوئی وہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا ڈی این اے جو ہے وہیں سے ہے جہاں سے آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن سوال میرا یہی ہے، بس اب میں یہاں پہ بات کلوز کروں گا، گل ودان دی کوئی فائدہ نہیں گا، کہ اس طرح کر کے ہم پاکستان کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ آزاد کشمیر جتنا ہائیلی سینسٹیو علاقہ ہے، اس میں ہمارے یہ ایڈونچرز جو ہے نا کبھی ہمیں فائدہ نہیں دیں گے، یہ میں آپ کو سونے کے کاغذ پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ اگر تہاڈی مرضی ہے بھائی جان، تسی اپنی مرضی کرنی ہے۔ ناصر مدنی صاحب کی طبیعت بہتر ہے، اور انہیں سنا ہے کہ ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، اس کا مطلب انہیں کارڈک اٹیک نہیں آیا تھا۔ کارڈک اٹیک آیا ہوتا تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے لیے کوئی آپریشن پروسیجر ہوتا، کوئی اسٹنٹ ڈلتے یا کچھ ایسا ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی شاید ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ خطاب کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے۔
ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ہے نا پیسے والے مولوی ماشاء اللہ بڑے کیا ٹک ٹاکر کماتے ہوں گے جو وہ خود کماتے. انہوں نے تو بڑے بڑے ٹک ٹاکر خواتین کو کہ چھٹی کرا دیا اپنی اس میں. تو چلیں بہرحال ان کی ایک نہیں یار پبلسٹی نہیں کہنا میں نے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. اپنا خیال رکھیے. شام کو بات کرتے ہیں.